बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। ए अर्ज़ वतन तुमने जब भी पुकारा, तेरे जानसार चले आए। शहर तो शहर थे, अब देहातों में भी शऊर आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर या जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं या मुसलमान नहीं भी हैं, जहाँ भी कोई इस तरह से कोई सैलाबी सूरत हाल हो या ज़लज़ले का कोई ऐसा हो या आफत कोई भी है, तो वहाँ पे उनकी मदद कैसे करनी है। ये टेक्नोलॉजी जो है, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हर शहर करिया गाँव में ये मैसेज पहुँचाने में आसानी पैदा करती है। अब मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और सैलाबी सूरत हाल पे आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासत किस तरफ जा रही है और सैलाब की जो सूरत हाल है उसने कितनी तबाही जो है पाकिस्तान के अंदर मचा दी है। तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे, हमारे सियासतदान, हमारी समाजी और सियासी जो तंजीमें हैं वो वहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कौन से हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हमारी मदद कर रहे हैं। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। अब्दुल्ला मलिक साहब जो है एडवोकेट भी हैं और साथ साथ माहिर कानून, उसके अलावा जनाब सियासी और समाजी कारकुन भी हैं। फिर जो है और भी इनके बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं। वो कहीं पे बल्कि हंस रहे थे अभी आने से पहले कि वो 11 22 की तरह हर जगह हर मौके पे वो पहुंचते हैं दोस्तों के पास। कहीं पे किसी को तकलीफ़ है तो वो दोस्ती जैसा माहौल रखते हैं सबके साथ। तो अब्दुल्ला मलिक साहब के साथ बहुत बड़े कालमिस्ट और इतना खूबसूरत कालम लिखते हैं कि उसमें आपकी तमाम जिस पे टॉपिक पे लिखते हैं वाज़ेह हो जाता है कि ये किस टॉपिक पे है, क्या है, मतलब इतना सलीस वो लिखते हैं कि हर चीज़ समझ आ जाती है। नईम मसूद साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का वक्त देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। आपका मुख्तसर जिस तरह तारुफ करवाया कि आप समाजी कारकुन भी हैं, तो चलें आपकी वकालत, आपकी सियासत वो अलग रहेगी, लेकिन मौजूदा जो पाकिस्तान के, सबसे पहले हम सैलाब को डिस्कस कर लेते हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, इसको आप अपने अल्फाज में किस तरह बयान करेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि 2 साल कबल जब जनरल असम्बली का इजलास हुआ तो वहाँ पर जो एजेंडा था वो था क्लाइमेट चेंजेस का, कि दुनिया ये स्मेल कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि दुनिया में बड़ी भयानक और हौलनाक किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। कुर्रा अर्ज़ का जो टेम्परेचर है, पहली बात तो ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की वजह से जो मौसमों का तग़य्युर है वो वक्त के साथ साथ बहुत खौफनाक अंदाज में बदलता जा रहा है। और इस सिलसिले में बहुत सारी दुनिया ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे ममालिक को गाइडलाइन भी दी। इसी तरह हमारे यहाँ भी इस किस्म के मामलात बढ़ना शुरू हुए, लेकिन इस तेज़ी के साथ, इस नॉलेज के साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ, इन तजर्बात के साथ वो कुछ नहीं हो सका जो करना चाहिए था। आपको याद होगा कि लास्ट भी ज़लज़लों के साथ साथ सैलाब, फ्लड्स आए थे और बहुत तबाही हुई थी। इतनी वॉल्यूम की तो नहीं हुई थी, लेकिन हुई ज़रूर थी। उस तबाही को जांचने के लिए कौन से महरकात थे, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने दरियाओं के बेल्ट पर कब्ज़ा किया, किन लोगों ने दरियाओं के रुख को मोड़ा, जो नेचुरल वो डिस्चार्ज था फ्लो का, वो उस पर हमारे जस्टिस हुआ करते थे मंसूर अली शाह साहब, आजकल सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी सरबराही में एक फ्लड कमीशन बना था जिसकी कोई 1000 के फलसफों की रिपोर्ट थी। आज भी वो हुकूमत के ईवानों में और हमारी लाइब्रेरियों में पड़ी हुई है। उन्होंने ज़िम्मेदारान का और जो बाकी मामलात थे उनका तयन कर दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे मुल्क में होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम निशानदेही करते हैं, वो फिर अलमारियों की किताबों की जीनत हो जाता है। आज भी अगर उस रिपोर्ट पर, जो कि हम काम कर भी रहे हैं, अगर उसको कोर्टों में, कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जाए तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं और उन लोगों को सज़ाएँ भी मिल सकती हैं जो उस वक्त जिनका तयन किया गया था। आज फिर वो 2022 में जिनकी वजह से सैलाब ने रुख किया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमने कोई 2 साल पहले एक मैं फोरम में गया था तो मैंने बड़ी रिसर्च की थी। तो रिसर्च का जो कंक्लूजन था वो ये था कि आने वाले दिनों में अर्बन फ्लड्स आया करेंगे, लेकिन हमने वहाँ पर NDM को, जो पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनको हमने कई तजावीज़ दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है, जो बड़े क्या कहते हैं ईवानों में बैठने वाले, चूँकि उनके घर सेफ होते हैं, उनको आम लोगों की ज़िंदगियों से, कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि आपके प्रोग्राम की वसात से
میں مسعود صاحب آپ خود بھی، ہم ان فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جن کے پیارے چلے گئے، جن کی لاکھوں کروڑوں کی املاک کو نقصان پہنچا، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ فصلوں کو نقصان کے پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ 23-24 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ فوڈ فیڈ سے آنے والے دنوں میں بھیانک انداز میں متاثر ہوگی۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مشکلیں آسان کرے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے، ہماری سول سوسائٹی کے لوگوں نے، مخیر حضرات نے اتنے بڑے پریشانیوں سے کبھی سیکھا کچھ نہیں ہے۔ اب بھی نظر نہیں آ رہا، ہونا تو یہی تھا پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے۔ اب بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے بایو ڈاٹا نہیں ہے کس ایریا میں کس قسم کی خوراک چاہیے، کس قسم کے لوگوں کو جانا چاہیے، وہاں پہ کون لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم رابطہ کر کے وہ چیز کو حفاظتی انتظامات کس طرح کے کرنے چاہیے تاکہ ایسی آفتیں آتی ہیں تو بچہ کیسے جائے؟ حفاظتی اقدامات تو بعد کی باری ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جو لٹے پٹے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ریہیب ہم نے کرنا ہے، جن کو پہلی پریورٹی زندگیاں بچانا، زندگی بچانے کے لیے ان کو کس قسم کی چیزیں کہاں مہیا کرنی ہے، صاف پینے کا پانی، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، رہنے بسہنے کی چیزیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید گورنمنٹ بہت سارے علاقوں پہ نہ پہنچ جائے۔ لیکن آپ کی سیاست سے اگر آپ حکومت کے ان اقدامات کو، ان پیرامیٹرز کو، ان گائیڈ لائنز کو اگر آپ اپنے چینل پہ چلاتے ہیں اور لوگ جو بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ لوگ سماجی جو ادارے ہیں وہ اکٹھا بھی کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ رجحان جمالی میں جناب پانی کی قلت ہے تو پانی بھیجنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دال چاول بھیجیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے پہلے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی روڈ میپ دے دے تو وہ جو مشکل مسئلہ ہو رہا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ملک صاحب اس کا حل تو یہی ہے نا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور کیسے جو ہے حل ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال میں معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ نعیم صاحب، جس طرح ملک صاحب ابھی فرما رہے تھے نقصان بہت زیادہ ہوا، اب یہ ابھی ایک رپورٹ کے مطابق 1300 سے زائد اس میں ہلاکتیں نہیں میں کہوں گا شہادتیں ہو چکی ہیں، اس طرح کی بہت ساری فیملیز جس میں بچے، خواتین اور مرد بزرگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے جانور جو ہیں سینکڑوں اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کے علاوہ اربوں کھربوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا، گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات جو ہے پانی کی نظر ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، اب ان کا نشان تک نہیں ہے وہاں پہ۔ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ جنگل تھا، یہاں پہ صحرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ۔ ایسے ہی ہے کہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے وہاں پہ۔ اگر 2005 کے زلزلے کی آپ بات کریں تو اس کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کی بات کریں تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس وقت جو سیلاب تو دوسرے تیسرے سال آتا رہتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری حکومتیں جو ہیں اس پہ کام نہیں کرتی، یہ سیاست کھیلتے ہیں، یہ جلسے کھیلتے ہیں اور بس یہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک کرتے ہیں۔ آپ اس نقصان کا جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا گورنمنٹ ازالہ کر لے گی، یا یہ جو متاثرین ہیں جو سیلاب کے ہیں ان کے گھر دوبارہ بنا سکیں گے، ان کو جو اربوں کا نقصان ہو گیا وہ پورا کر سکے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں اعجاز، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ یہ کہہ لیجئے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یہ 2005 کا زلزلہ ہم نے دیکھا، ملک صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، پھر 2010 کا فلڈ دیکھا، فلڈ آتے رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسکیو کرنا دوسرا مرحلہ ہے، اس سے پہلے آپ نے ایک منسٹری بنا دی ہے جس منسٹری کو آپ کلائمیٹ چینج کی منسٹری کہتے ہیں۔ اس سے پہلے زرتاج گل تھی پی ٹی آئی کی سرکار میں 4.25 سال، اور آج کل اس کی شری رحمان ہے۔ نہ کبھی انہوں نے بات کی تھی، انہیں بھی سوائے اپنے محبوب قائد کے اور کسی کی، ان کا تو موسم ہی اپنے قائد کے مطابق چلتا تھا۔ اب شری رحمان ہے، شری رحمان بھی پیور پولیٹیکل پرسن ہے، پیور پولیٹیکل پرسن ہے۔ دیکھیں کچھ معاملات میں نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ پالیٹکس چلتی ہے، اس میں صرف ٹیکنوکریٹس چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے۔ آپ شری رحمان کی بات کر رہی ہیں جس کی پارٹی کے ایک وزیر کچھ دن کہہ رہے تھے کشتی میں بیٹھ کر، شکر کریں آپ کو وینس نہیں جانا پڑا، یہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی کے اندر شہر آباد کر دیا۔ وہ تو نہیں ہے زیر قسم، کیسے افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ لوگ ڈوب رہے ہیں۔ یہ وہی پارٹی کے وہ ہیں شری رحمان بھی۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ اتنے بولے نہیں ہیں، میری بات آپ نے ٹوکنی تھی وہ آپ نے بڑے طریقے سے ٹوک دی۔ آپ دیکھیں وہ جس صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، میرے گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی بے وقوف کہاں نہیں ہوتے،
کس پولیٹیکل پارٹی میں نہیں. یہی تو نان سینس ہے نا جی رویہ جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں جو آپ کو بات بتانے لگا تھا وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے, اس شگوفے سے, اس چٹکلے سے, اس جہالت سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ باہر سے ڈگری کر کے آتا ہے اور اس کی ڈگری ہے کلائمیٹ جو چینجز ہے نا اس پہ, جس پہ آپ نے ایک دفعہ لیکچر بھی دیا, ہم بھی اس پروگرام میں موجود تھے. تو وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے پاس جاتا ہے, وہ حکومت کے پاس جاتا ہے, وہ پچھلی حکومت کے ایک وزیر کے پاس جاتا ہے, میں نہیں نام لوں گا, وہ اس سے بھی بڑا جاہل تھا جس نے کشتی پہ بیٹھ کے سندھ میں کہا نا وہ پیپلز پارٹی, اس سے بھی بڑا جاہل تھا. وہ کہتا ہے جی ہمیں تو بندے چاہیے جو آفٹر ڈیزاسٹر کچھ کر سکیں. ذرا غور کیجئے نا, ہمیں تو کلائمیٹ چینج کے, ارے بھائیو آپ لوگوں نے منسٹری بنائی ہی کیوں تھی؟ مجھے نہیں پتا آپ میری یہ بات ہضم کر سکے یا نہ کر سکے, میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ کے ہاں کوئی ایسی چیزیں آپ کی جہالتوں کی وجہ سے, آپ کے غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے آ جائیں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کر دیا. دیکھیے اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا تھا, ہم ہیومن بین بن گئے تھے, ہمیں سوچ دی تھی, سائنس وہاں تک پہنچ گئی, تو ہم یہ کہاں تک نعوذ باللہ الزام لگاتے جا رہے ہیں. اگر ہم کلائمیٹ چینج کو ویسے ہی جیسے ملک صاحب آپ نے کہا کہ ہم اس وقت دیکھ لیتے, کس کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آنے ہیں, کس نے سبق نہیں سیکھا. پھر آپ پہلی دفعہ نہیں سب تو نہیں آیا نا پاکستان میں, کون سا پہلی دفعہ آیا ہے, پہلے بھی آتے رہتے, لیکن یہی میں اس کا حل کرنا چاہیے نا. اس دفعہ دو سانحات تھے اعجاز. جی پہلا یہ ہے کہ آپ کی قوم تقسیم ہوئی ہوئی, آپ کی قوم اس قدر تقسیم ہوئی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جھوٹا سیاستدان کون سا ہے. میں نہیں کہتا کہ کہیں سچا بھی ہے, لیکن سیاستدانوں کے بغیر ملک نہیں چلتا. یہ فوجی, یہ جج, یہ بیوروکریٹ, یہ وکلاء ملک نہیں چلا سکتے. اس کے لیے ہمیں اچھے کوارڈینیٹڈ, ویل آرگنائز پھر سیاستدان ہی چاہیے. وہ وکلاء سے ہی آتے ہیں, وہ ججز سے ہی آتے ہیں, ان کی اولادوں سے ہی آتے ہیں. جب تک ہمارا ڈیموکریٹک کا نظام, ہمارا پولیٹیکل نظام, ہمارے آئین کو آپ دیکھیں نا, آئین کی چھٹی سے چھٹی تو یہ رکھی ہوئی ہے ہم نے عبداللہ ملک کے لیے کہ کسی کا محاسبہ کریں گے, 7 سے لے کے 28 تک جتنی شکیں اعجاز سب دیکھ لیں, وہاں تو انسانی حقوق کی بات ہے. آپ دیکھیں وہ کبھی کسی نے پڑھی ہیں؟ انسان کے لیے ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے, ہم کرتے ہیں کرسی کے لیے. تو حافظہ ہمارا اتنا کمزور ہے. ہمیں کس پہ محاسبہ کرنا چاہیے سیاستدانوں کا؟ میں کہتا ہوں کہ سخت لفظ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ان کی طرف سے منہ موڑ لیں, ان سب سیاستدانوں کی طرف سے جو اس سیلاب میں اپنے حلقے میں نہیں گئے, یو کے میں بیٹھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا پیغام ہے. چاہے وہ کراچی میں بیٹھے رہے ہیں, اندرون سندھ نہیں گئے, چاہے وہ لاہور میں بیٹھے رہے ہیں اور وہ راجن پور نہیں گئے, چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے ہیں اور سوات نہیں گئے. ان کو یار کچھ نہیں, اتنی سزا خدا کا واسطہ ہے میری قوم ضرور دے دو, سیلیبریٹیز کو چاہے ووٹ دے دو, نہ دو قانون آئین کو. لیکن یہ جو اتنے بڑے بے وفا سیاستدان ہیں, اتنے بڑے بے وفا بیوروکریٹ اینڈ ڈی سی ہیں, یہ ان کے گھروں کا, ان کے دفتروں کا گرایا کریں. نعیم صاحب بات اس وقت بنتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کے ہوں گے اور لوگوں کے ہوں گے, یا اچھی ہمدردی ہوگی یا اختلاف ہوں گے, ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی کے اوپر اگر سب سے زیادہ بات کی تو عمران خان نے کی ہے. عمران خان نے جب درختوں کی بات کی, عمران خان نے جب یہ کہا کہ ڈیمز بننے چاہیے, مجھے اپنی بات, یہ ساری چیزیں میں اپنی جملہ مکمل کر لوں تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں. دیکھیں میں ایک جملہ کر لوں, ایک عرض کر لوں. سوال یہ ہے کہ اسی عمران خان نے اتنا قوم کو تقسیم کیا ہے کہ جب 2005 کا زلزلہ تھا میں اس میں تھا, ساری دنیا گڑی حبیب پہنچی تھی, مظفر آباد پہنچی تھی, ہم نے کیمپنگ کی تھی, ہم نے بالا کوٹ کو کا تاہو بالا ہوتا دیکھا. اب پہلے تو یہ ہلے نہیں, دیر کر دی ریسکیو میں. میں حکومت کی سائیڈ بالکل نہیں کر لے رہا, حکومت نے بھی دیر کر دی, حکومت نے بھی دیر کر دی. بعد میں عمران خان صاحب پھر اتنا بڑا ڈرامہ کیا, لوگوں سے پیسے جا کے پتہ کریں خیبر بینک میں یا دوسرا جو آپ کا پنجاب بینک ہے کتنے پیسے آئے ہیں. دیکھیں ہمارا سیاستدان, ایک 2016 میں ٹرم آئی ہے, آپ کی آکسفورڈ ڈکشنری نے لکھی ہے, جسے کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ. پوسٹ ٹروتھ یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان عمران خان سمیت
میں نہ بلاول کو نہ میں مریم کو چھوڑ رہا ہوں. یہ تینوں اس طرح یہ پوسٹ ٹروتھ کا استعمال کرتے ہیں, اپنے نیریٹو کے لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں, جب تک سچ ثابت ہوتا ہے جھوٹ بہت دور تک تباہ کاری پھیلا. آپ جتنے تو عمران خان نے درخت بتائے تھے, پہلی بات ہے اتنے لگے نہیں. دوسری بات ہے کہ عمران خان نے جتنے گھر بتائے تھے اتنے بن گئے تھے. عمران خان نے جتنے کہا تھا نوکریاں دیں گے دے دی تھی. عمران خان نے اصلاحات لانی تھی, یار تند نہیں, پوری تانی کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ عمران خان ایک پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نعرہ لے, بات درست تھی. اگر عمران خان پرسو نہیں کر سکتے, اگر عمران خان کہتے ہیں گھر بیٹھے او یار یہ ملک کو کیا ہو گیا, تو بیوی فرماتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں, تو میرے بھائی آج بھی عمران خان بات کرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی بلاول سے عمران خان تک, اور عمران خان سے مریم تک, مریم سے ہمارے وزیر اعظم تک, اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہماری قوم کو وہی لوگ سوٹ کرتے ہیں. نہ یہاں قانون کی بات چلتی ہے, نہ یہاں اصول کی بات چلتی ہے, نہ یہاں اکیڈیمیا کی بات چلتی ہے. یہاں چلتی ہے سیاست کی. لوگ پرسوں بھول جاتے ہیں. یہاں آپ کے لوگ نیریٹو کے پیچھے جاتے ہیں. عبداللہ بیٹھا ہے, اسے بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو. کیا وہ نیریٹو مذاق نہیں تھا؟ کس نے دی عزت؟ انہوں نے کہا تبدیلی کا. یہ کیسا آپ کہتے ہیں پرانا پاکستان, آپ کہتے ہیں نیا پاکستان. اس سیلاب میں دو سیلاب آئے تھے. ایک سیلاب وہ جو ہمیں فزیکلی اڑا کے لے گیا, ایک سیلاب وہ سیلاب کے باوجود پیپلز پارٹی کہتی ہے میرے وزیر خارجہ نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے, میرے وزیر اعظم نے اتنے کر لیے, میرے عمران خان نے اتنے کر لیے. یار خدا کا واسطہ ہے, جتنے اس دور کے سیاستدانوں نے سیلاب پہ سیاست کی ہے, اس پہ اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ بارشیں اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنے بڑے جھوٹے سیاستدان. جی نعیم مسعود صاحب دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف میں. عبداللہ ملک صاحب, ابھی نعیم مسعود صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کی, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی, نون لیگ نے بھی کی, پی ٹی اے نے بھی کی, لیکن وہاں پہ سیلاب زدہ علاقوں میں جس طرح انہوں نے کہا کہ وہاں پہ الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں, ان سے زیادہ وہاں پہ آپ کے سماجی کارکن پہنچے ہوئے ہیں, سماجی تنظیمیں پہنچی ہوئی ہیں. اور پھر یہ میں مذاق اور چٹکلے کرنے والے سیاستدان اور کچھ چند لوگ جو ہے وہ آپ کے اداروں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ جو حالات ہیں, وہاں پہ آپ کی آرمی اور رینجر کس طرح کام کر رہی ہے, اور آپ سوائے تنقید کے اور کام نہیں ہوتا. زلزلہ آ جاتا ہے آپ کا وہ کشمیر میں, یا آپ کے وہ بالا کوٹ جو نعیم صاحب کہہ رہے تھے, گڑی خدا بخش والے جو بات کر رہے تھے, وہاں پہ آپ دیکھیں کون کام آیا, وہاں پہ کون آئی آپ کی سماجی تنظیمیں, وہاں پہ کام کون آئی آپ کی پاک فوج, وہاں پہ کام کون آئی آپ کے رینجر, وہاں پہ کوئی سیاسی لوگ نہیں نظر آئے تھے. آپ بھی سیلاب میں وہاں پہ دیکھے جا کے سب سے زیادہ یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. ہاں میں اگر سندھ کی بات کروں تو میرا دیکھیں بلا مبالغہ میں بات کروں تو وہاں پہ دیکھیں اس دن واقعی ایک سمجھ آ رہی تھی کہ ایک بندے کو دل تکلیف ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب جب لوگوں میں گئے, ان کی باتیں سن کے, وہ ایک بناوٹ نہیں تھی, وہ ان کے دل جو ہے وہ بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر, رونا شروع کر دیا. اور وہاں پہ اب میں نظر آئے تو وہاں پہ شرجیل انعام میمن جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ وہاں پہ فلڈ ہے جہاں پہ ان کو ڈوبنے کا خدشہ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ کہیں پہ روڈ جو ہے بہہ جائے گا. وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. ناصر شاہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں, شرجیل میمن صاحب پہنچے ہوئے ہیں, جو آپ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اور مجھے بھائی باقی چیزیں اپنی جگہ, میں اپنا مجھے تزیہ دینا نہیں چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بلاول کے اندر جو ہے اس دن تکلیف ہوتے ہوئے نظر آئی جب وہ رویا وہاں پہ. تو عبداللہ ملک صاحب, یہ چیزیں خیر الگ چیزیں ہیں, تو کیا یہ جو فنڈ ہو رہے ہیں ریزنگ, یہ اتنے جی اربوں ڈالر اکٹھے ہو گئے, کروڑوں ڈالر اکٹھے ہو گئے, اتنے 100 کروڑ ڈالر اکٹھا ہو گیا, کیا یہ وہ متاثرین تک صاف شفاف طریقے سے پہنچ پائے گا؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسے نعیم مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں سیلاب آتے رہتے ہیں, مثلاً مہنگائی کا سیلاب, کرپشن کا سیلاب, بدعمالیوں کا سیلاب, ہمارے ہاں جو سیاستدان جس قسم کا بے انصافیاں کرتے ہیں ان کا سیلاب, ناانصافی کا سیلاب. دیکھیں وہ ساری کی چیزیں ہیں جو اس ملک میں ایڈریس ہونے, رویوں کا سیلاب, ہمارے اپنے ذاتی رویوں کے, صرف سیاستدان کو رگڑا نہیں, یہ سارے کا سارا. اگر میں اور آپ اچھے سیاستدان نہیں, اگر اعجاز اچھا سیاستدان نہیں ہے تو اچھے ہم سماجکار بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بھی تو سوائے باتوں میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی ایک سوچ سمجھنے والی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جناب کلام اور سوات میں جو ہوٹل بنے ہوئے تھے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فرما رہے تھے کہ وہ غلط بنے ہوئے تھے.
تو کس نے بننے دیا بھائی؟ سسٹم کو کس نے چوک کیا؟ اب ضرورت اس بات کی آپ یہ سیاستدان آرمی پہ ڈال دیں گے، آرمی کا کام تو نہیں تھا یہ. دیکھیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ناگہانی آفتی آئی ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن انسان صدی کنٹرول میں تو نہیں ہے عبداللہ صاحب، لیکن وہی بات نعیم صاحب کہہ رہے ہیں پہلے کی نہیں ہوئی. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے پاکستان کے اندر. جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، سندھ جو ہے اس کے کئی اضلاع ملیا میٹ ہو گئے، وہاں گاؤں کے گاؤں بلکہ شہروں تک پانی پہنچ گیا ہے. میں کے پی کے کی بات کروں تو وہاں پہ دریائے سندھ جو ہے وہ پل بہا کے لے گیا بہت بڑا. اس کے بعد یہ ہے کہ بند ٹوٹنے سے 4 سدہ کے اندر پانی نوشہرہ ڈوبا پڑا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی ہے، نوشہرہ کی بات یاد آ گیا، وہاں پہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ قرۃ العین وزیر، مس وزیر بھی اس کو کہہ رہے ہیں، وزیر خان، ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ہماری بہن کام کر رہی ہیں. ان کو ناظرین ضرور اپریشیٹ کیجئے گا، کیونکہ وہ اتنا سماجی تنظیمیں وہاں نہیں پہنچی، آپ کے سیاستدان نہیں پہنچے، آپ کے باقی، وہ ایک فیمیل ہو کے ڈور ٹو ڈور جہاں پہ وہ بنی ہوئی ہے، کیمپنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جا رہی ہیں پانی کے اندر. مطلب خواتین گھبراتی ہیں، لیکن وہ ہماری بہن، اس کو سلوٹ ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے. نہیں محسوس صاحب، میں بھی بات کر رہا تھا. جی ملک صاحب، عبداللہ ملک صاحب آپ سے ایڈریس کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ، اب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتی کہ اگلے مہینے تک کیا ہونے والا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ کوئی انسان ایکسپیکٹ بھی کر لے تو وہ بدل سکتا ہے. دیکھیے لیکن یہ توقع تھی کہ اتنے والیوم کی بارشیں ہوں گی، اور آپ کو جیسے پتا کہ کراچی میں ایسے ہوتے ہیں اور اربن فلڈ آتے رہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کوشچن وہ بڑا امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے اب حکومت وقت کو پہلی کوشش میں یہ کرنا ترجیحات میں کہ لوگوں کو فوڈ فیڈ دے، ان کے رہنے سہنے کا، پھر ایک بڑی واضح حکمت عملی کے تحت ایسی پلاننگ کرے کہ ان کے گھروں کو ایسی جگہ پہ آباد کرے کہ یہ جو نیچرل سا فلڈ کا جو فلو ہے یا جیسے اچانک آ جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ پر ان کو آباد کیا جائے تاکہ اس قسم کے پھر خطرات، اس قسم کے نقصانات نہ ہوں. جیسے ماضی میں جہاں گھر ٹوٹے ہیں وہیں بنا دیا گیا، وہی جو بنیادیں ہوتی ہیں انہی پہ مکانات کھڑے کر دی. اب حکومت ایسا نہ کرے. اس کے بعد حکومت کے ساتھ مخیرہ ذرا ٹیکنوکریٹ ہوں، مطلب سول انجینئر ہوں، جو چیزوں کو جانتے ہوں، ان کی ایک ٹیم بنائی جائے بالکل نیوٹرل قسم کی، وہ اسٹیمیٹ کا اندازہ کرے اور وہ امداد جو لوگوں کی آئی ہوئی ہے وہی جو کمیٹیاں ہوں وہ اس کو استعمال کریں، تاکہ جو دینے والا ہو یہ نہ کہ پاکستانی قوم کھا جاتی ہے جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے، کرونا کے دنوں میں آئی. اب بہت ساری دنیا دے رہی ہے اور مخیر ذات بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پلاننگ نہیں کریں گے، اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اور پریورٹی یہ رکھیں کہ جو جہاں تعلیمی ادارے بالکل، اب دیکھنا جیسے آپ اپنے خود بھی کہا، نعیم صاحب نے کہا، کئی ایسے گاؤں ہیں، دیہات ہیں جہاں پر یہ نہیں ہے کہ نام نشان تو ہیں، وہاں نام نشان ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر کوئی گاؤں ہوا کرتا تھا یا کوئی 100-200 گھر ہوا. لہٰذا کہنے کے مطلب پلاننگ کی جائے، اور پلاننگ ایسی کی جائے جو آنے والے وقتوں کو ایڈریس کرتی ہو. جیسے ہم سبھی کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے دنیا میں جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان میں کل ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کوئی ایسی کلائمیٹ چینجز آ جاتی ہیں کہ جو آپ نے فلڈ سے تو محفوظ کر لیا ہے لیکن زلزلے آ جاتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے حکومت وقت کی، جو دنیا کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو بھی اوپینین لی جائے. وہ چونکہ جو نقصان کا والیوم ہے بہت ہیوج ہے. ملک صاحب جس طرح آپ نے کہا نا جی کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میں نے وزٹ کیا PDMA کا وہاں پہ جو آپ کے یہاں پنجاب میں لاہور میں ہے، پھر NDMA کا، وہاں پہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ پہلے بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے. تو بتاتے نہیں ہیں نا سر، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو فلڈ رپورٹ ہے، بلکہ آپ میں تو کہتا ہوں آپ اس فلڈ رپورٹ پہ کام کریں اور لوگوں کو بلائیں، حکومتوں کو اجاگر کریں، بھائی وہ کہاں ہے جو اقدامات کہے گئے تھے، کیوں نہیں اٹھائے؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ رسپانسبل ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں، رعایت بھی کریں اور ان لوگوں کو سزا بھی دیں، ان جگیرداروں کو، وڈیروں کو. آپ کے مطابق میرا سوال تھا کہ فنڈ پہنچ سکیں گے ان تک؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ لوگوں کو پریشر نہ رہا، لوگ سوتے رہے، تو پھر پاکستان میں فنڈ کا جو استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ میں نہیں جانے سے پہلے بتا دوں کہ یہاں پہ جس طرح کہا نا تقسیم ہو گئے ہیں لوگ، بالکل نہیں ہوئے جی. اس وقت ہماری عوام، ہماری قوم یکجا ہے، اور یقین کیجئے کہ بچے اسکولوں میں
یہ اکٹھا کر کے ان کی ضروریات اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایون کہ کچھ ایریاز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ 4 ٹرک کو 5 ٹرک بھر کے لے جا کے وہاں پہ ان کو اشیاء دے رہے ہیں. کام ہو رہا ہے, لیکن بات یہ کہ ہم تو بحیثیت قوم کر رہے ہیں, ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ نعیم صاحب آپ کچھ کرنا کہنا چاہ رہے ہم ہیں؟ سب کی طرف سے اس قوم کو سلام, جو بلیو کریں اس قابل ہے کہ اس کی اپریشیٹ کیا جائے جو وہ اسلام زدگان کے لیے کر رہے ہیں. جی نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کروں اعجاز ڈوگر, میں ہر 15 دن کے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ تو کم از کم ضرور کشمیر جاتا ہوں. جی زبردست. میں 2005 کی بات کرتا ہوں. ایک تو بات ذہن میں رکھیں, ایک تو کشمیر جو آپ کی ایوریج ایجوکیشن میں سب سے ٹاپ پہ ہے. میں اس کی کیپٹل مظفر آباد کی بات کرتا ہوں. وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں. وہاں ہر چوتھا بندہ جو ہے نا وہ باہر کے ملک میں ہے, یورپ میں ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک سینئر تجزیہ کار سے, کشمیری سے, کہ یار آپ ہر نئی آنے والی پارٹی کے ساتھ کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مسعود, ہر گھر میں ایک سرکاری ملازم ہے کشمیر میں. آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے ہر گھر میں ایک جو ہے وہ سرکاری ملازم بھی ہے, ایوریج تعلیم بھی زیادہ ہے, انٹرنیشنلزم بھی زیادہ ہے. آپ جا کے وہاں پہ جہلم کے کنارے دیکھیں یا نیلم کے کنارے دیکھیں, جہاں سے زلزلے سے گھر ٹوٹا تھا نا, وہاں اب انہوں نے اسی ایج پہ 4 منزلہ بنا لیا. What is this? مطلب مزید حادثے کی طرف جانے کا کوئی خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو. مجھے بتائیں, بات تو بڑی خوبصورت عبداللہ کر رہے ہیں کہ جدتیں ایسی, آپ نے بھی کہا آپ اس آفس میں گئے تو جب تک جدتیں یہاں نہیں آئیں گی, یہ سوچ کی جدتیں جو ہیں نا یہ انسان کو بناتی ہیں اور قوموں کو بناتی ہیں, جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ تھیٹر کتنی دفعہ لگائیں گے, کتنی دفعہ ہم چیزیں اسکولوں میں کالجوں میں ہر دفعہ اکٹھے کریں گے. اب تو اسکول کالج دیکھیں نعیم صاحب, پھر بات تو ٹھیک ہے نا جو عبداللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف نے اور پاک فوج نے بھی یہ کہا کہ ایسے وہ آپ کلام کی طرف جائیں تو دریاؤں کے اوپر آدھے جو اندر ہے یہ کون بنانے کون دیتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات, پرمیشن کون دیتا ہے؟ آپ کو ایک عرض کروں, سارا کام سیاستدانوں کا اور سارا کام حکومتوں کا نہیں ہوتا. پھر وہی کہوں گا کچھ کام عبداللہ ملک اور نعیم مسعود کے بھی ہوتے ہیں, کوئی اعجاز ڈوگر کے بھی ہوتے ہیں. سارا کام حکومت, ہم بھی ووٹ دیتے ہیں یار, ہم ہی میں سے آپ کا بھائی وزیر ہو جائے گا, میرا ہو سکتا ہے بھائی اگلی دفعہ الیکشن مانگے. عبداللہ تو ہر دفعہ الیکشن مانگتا ہے, یہ بہت بڑا لیڈر ہے. دیکھیں جب تک پوری قوم میں فہم و فراست نہیں آتا, اب روئے زمین پہ سب سے طاقتور چیز پانی ہے. آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں حکومتوں کو کہا جاتا ہے یہاں پل بناؤ. آپ یقین کریں, میں ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں عبداللہ اور اعجاز, کے وہاں پر کئی دریاؤں پہ کئی جگہوں پہ آپ نے اربوں روپے کا پل بنایا, بنانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ نیچرل فلو پہ تھا. آپ لاہور اور کراچی میں جدید جہاں عمارتیں ہیں وہاں پانی کے فلو کو مد نظر نہیں رکھتے, آپ سے لوگ نہیں رکھنے دیتے. آپ کا ڈی سی کو عمارت گرانے جائے گا نا تو عبداللہ کی جو تنظیم ہے نا ہیومن رائٹس کی, وہ وہاں مومبتیاں لے کے آ جائے گی. سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک عبداللہ اور نعیم ٹھیک نہیں ہوتے, آپ کہیں عمران خان ٹھیک ہو جائے, ہم بہت زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا, ہم تو میدانی علاقے میں اللہ کا فضل ہے رہتے ہیں, 1 فٹ ہم آگے سے جگہ لیں گے, 1 فٹ جو اپنے گھر کے باہر چھوڑنی ہے, آپ کی گاڑی آپ کی بائک آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے, اور 1 فٹ جگہ باہر اعجاز نہیں چھوڑیں گے. ہماری سوچ بدل لیں, آفتوں سے یار سوچ بدل لیں. اور ایک آخری بات میں عرض کروں, یونیورسٹیوں کو آپ دیکھ لیں, کیا ہماری یونیورسٹیوں میں اب ارتھ سائنسز نہیں ہے, جیولوجیکل سائنسز نہیں ہے, جیوگرافیکل سائنسز نہیں ہے؟ انہوں نے کبھی محکمہ زراعت سے ایک انڈسٹریل لنک بنایا ہو, کبھی انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے بنایا ہو, کبھی انہوں نے سوائل کسی نے نہیں بنایا. آج امریکہ کیوں ہے کہ 5500 ریسرچ سینٹر ہیں. آپ کی یونیورسٹی نے کبھی, اب ان کو جب یہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سارا حکومت کا قصور ہے. آپ پلیجرزم کی آپ نہیں اپنی بات کرتے, حکومت کا قصور ضرور ہے, لیکن حکومت کون ہے, پاکستانی کون ہے, بیوروکریٹس کون ہے, ہم میں سے کون ہے؟ ہم سب ہیں. ہم یہ جو میڈیا پہ لوگ بیٹھتے ہیں, کیا ہم کم طاقتور ہیں؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں اگر اعجاز جھانک لیں, ہم قوم بننے کی کوشش جب نہیں کریں گے, ہمارا سب سے بڑا ڈیزاسٹر پتہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ذرا سوچئے گا, آپ کہتے ہیں جی سب سے اچھا ملک سویڈن ہے, اور بھائی آبادی کا پتہ کرو. ناروے میں گیا ہوا ہوں, یہ عبداللہ گیا ہوا ہے,
آپ کا چکر لگا کتنا 6.2 ملین آبادی، اتنا بڑا رقبہ. آپ کے ہاں جو آبادی کا طوفان ہے، آپ کے ہاں جب مطلب قطع کلامی معاف، بیٹیاں بھی رحمتیں ہوتی ہیں، بیٹے بھی رحمت ہوتے ہیں. مجھے کوئی طریقہ بتا دیں جتنا پر ایریا چاہیے اتنا ہے. اتنی زیادہ آبادی ہو گئی آپ کی، اتنی، میں وہ آپ کو ڈیٹا نہیں دوں گا جو آپ کے سابق وزیر اعظم نے کل سرگودا دیا. آپ کی اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے، آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. اور جو خالی علاقے ہیں وہ بلوچستان میں پڑے ہیں. جب تک آپ اپنی پلاننگ نہیں، پہلے پلاننگ پھر ریفارمز پھر ڈیولپمنٹ، ہم الٹا چکر چلاتے ہیں، پہلے ڈیولپمنٹ کر لیں. دریاؤں، آپ کو پتہ ہے جب پانی پیچھے سے آتا ہے نا، آپ نے کبھی آپ جب جائیں نا اعجاز کشمیر تو دیکھیے گا یہ دریائے جہلم مظفر آباد سے نکلتا ہے، ایک نالا لگتا ہے، وہ نالا آگے آ کے تباہیاں کیسے پھیلاتا ہے. آپ بھائی آپ کو پتہ ہے نا، اگر آج یہاں پہ ہے طوفان پانی کا تو 24 گھنٹوں میں وہاں پہنچے گا، پہاڑوں میں پتہ نہیں چلتا. یہ جب وہ ایسے آ کے کسی پل میں جاتا ہے تو اس کے بعد گولی کی طرح نکلتا ہے. تو یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ یونیورسٹیوں نے کرنی ہے، ٹیکنوکریٹس نے کرنی ہے، سیول انجینئرز نے کرنی ہے، جس کا آپ بھی کہہ رہے ہیں عبداللہ بھی رونا رو رہا ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ فوج نے نہیں کرنی ہے. ہم سب حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. ہم بحیثیت قوم، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کیا کرتے ہیں، ایک شہری ہونے کے ناطے ہم کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل روڈ پہ جاتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں گندگی پھینک دیتے ہیں. کیا یہ حکومت نے بتانا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا فرض ہے نا کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ گند والی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم جگہ جگہ LWMC نے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم چیزیں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، آپ اسی طرح اسلام آباد کراچی کی کر لیں، وہاں پہ پھینکیں. ہم جب نالیوں میں، گٹروں میں، ہم جگہ جگہ نہروں کے اندر پھینکیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں بھی بحیثیت قوم بالکل سوچنا ہے. عبداللہ ملک صاحب، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ہر جگہ یہ سیلاب آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آفت ہے. تو سیلاب جو ہے یہ پہلے بھی بہت تباہی، 1900 لوگ بتاتے ہیں کہ 1988 میں اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد اب آیا سیلاب، تو درمیان میں بہت سارے آئے. تو کیا جس طرح ہم حکومت کو بات تو کر رہے ہیں، کیا یہ حکومتوں کا کام نہیں تھا کہ کوئی ڈیمز بناتے، کہ پانی اکٹھا کر لیتے؟ یہ جو بارشیں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، تو آج کل ہمارے لیے رحمت بنی ہوئی ہے. تو کیا ڈیمز پاکستان کے اندر بنانا ضروری ہے یا ٹھیک ہے کام جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے اور آج یہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے اور ہمیں اس پہ بات چیت کرنی چاہیے، اٹھانا چاہیے، اور اس ڈائلاگ کو جیسے نعیم مسعود صاحب لکھتے ہیں، لکھنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، کھولنا چاہیے. دیکھیے یہ وہ کام ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ماضی کے اور حال کے اور آنے والے سیاستدانوں کو کرنی چاہیے تھی. جیسے لیکن ہم سب جب کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں، ایک ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے، تو کتنی عوام ہے جن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جناب ووٹ ہم تب دیں گے جب آپ کی پارٹی اپنے مینیفیسٹو میں کالا باغ ڈیم یا بہت باقی ڈیم بنانے کے منصوبے بنائے گی. اس لیے نہ ان کی ترجیح ہے نہ میری. میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، سوری آپ کو، کہ یہ دیکھیں اگر ڈیمز بن جاتے تو یہ سیلاب تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، پاکستان کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے بنجر پڑی ہوئی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہری نظام جو ہے بہترین ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری بنایا کس نے؟ ہماری انگریز بنا کے گیا نا جی. ہماری پرائورٹی کیا رہی ہے کہ یہ ایٹم بم بنا لیں. اب اس ایٹم بم کو بچانے کے لیے ہم اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر وہ روٹی نہیں کھا رہے لیکن اس کو بچا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈیٹرنس ہے. دیکھیے یہ ترجیحات ہوتی ہیں تمام دنیا میں تمام ممالک کی. ہم شاید ہماری ترجیحات ڈیفنس ہے، ہماری ترجیحات جو امپاورمنٹ ہے یا غربت کا خاتمہ نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ڈیم بنے ہوتے، کالا ڈیم بھی ہوتا، پہلی بات کہ آج ہم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں ہوتے کہ آپ ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آج ہمیں یہ نہ کہنا پڑتا کہ جناب رشیا سے لے لیں کیونکہ وہاں سستی ملے گی، انڈیا سے منگوا لیں کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے. تو ترجیحات ہونی چاہیے. اور میں آپ اجازت دیں گے، آپ نے مجھے یہ آئیڈیا دیا. فرمائیے 3 جملے، پھر عبداللہ اپنی بات جاری رکھیے گا. انڈیا کی چائنا کے ساتھ لگتی ہے، بڑے بہت لمبی چھوڑی ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں بلائے طاق رکھے ہماری اگر کچھ چیزوں میں نہیں بنتی. چائنا جو تائیوان کے وجود کو نہیں مانتا، 100 سے زائد ارب ڈالر کا اس کے ساتھ سالانہ بزنس ہے. اور آپ نے کبھی سوچا آپ کا چائنا کے ساتھ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سے 10-15 گنا زیادہ آپ کے
पड़ोसी भारत का है जिसकी चाइना के साथ दुश्मनी ऐसे ही, है। ऐसे ही। तो देखिए लोग हर चीज को पैरेलल लेके ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि तजारत होनी चाहिए, तजारत तो नहीं रोकनी चाहिए ना। $600 बिलियन की जो उनकी एक्सपोर्ट है चाइना के साथ, वजह क्या है? वहाँ की जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडियन की, वो प्रेशर डेवलप करती है अपने मुल्क पे, भाई नहीं करें आप जंग की तरफ ना जाएं, पीस की तरफ जाएं और कौम को बचाएं। 100 अरब की आबादी का मुल्क है। देखिए जैसे आपने बड़ा उठाया कि वक्त की ये ज़रूरत है कि वो लोग जो इससे इफेक्ट हुए हैं, वो लोग जो डिमांड करते हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा ड्राउट आएगा, ये क्लाइमेट चेंज वाले बता रहे हैं। और हमारे जो है वो ये माहिरीन कह रहे हैं कि 2030 तक पानी के बूंद बूंद को और खुराक को तरसेंगे, इसलिए कि ड्राउट आ जाएगा। लेकिन हम समझ रहे हैं कि शायद ये सैलाब है, पानी बहुत है। भाई कहीं ज़ख़ीरा कहाँ हो रहा है? प्रॉब्लम ये है, पानी होगा तो इरिगेशन होगी, पानी होगा तो बिजली बनेगी, पानी होगा तो हम जिंदा रहेंगे। ये खुदा ने चीज़ें बनाई हैं, नेमतें हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी हमारी कौम, आपका ना एक है सर, कौम तो बिल्कुल एक है। हाँ, जो लीडरान है इन्होंने तकसीम किया हुआ है, ये बदनीति है। ये इनको पैसे मिलते हैं कि डैम नहीं बनने देने। हमारी डिमांड होनी चाहिए कि डैम बनाओ, मुल्क बचाओ, अवाम बचाओ, इंसान बचाओ, ये सबको होना चाहिए। और आज हम आपके इस प्रोग्राम की वजह से अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हुक्मरानों से, भाई ये डैम बनाओ, मुल्क बचाओ और इंसानों को बचाओ और आबादियों को बचाओ, वरना ये रिहैब कर देना, फिर आबाद कर देना, फिर वे इंतज़ार करना, ये कब तक सिलसिला चलेगा? इसको रुकना चाहिए। ये नागानी अफात तो ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों को भी आप कहते हैं ना कि जिन इंसानों को ये करना चाहिए, लोगों शहरियों को ये करना चाहिए। सर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक मैं गलती करूँगा तो मेरी पकड़ नहीं होती, उस वक्त ये निज़ाम सही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब। फिर आप खुद ही आ जाते हैं, अगर किसी की पकड़ होती है तो फिर खुद आ जाते हैं कि ये जी पकड़ गलत होगी। वो जिस तरह नईम साहब ने कहा कि मोमबत्तियां लेके फिर आ जाएंगे आप। सर पिक एंड चूज लो ना, उसमें भी तो हम गलत है ना। मैं गलती करूंगा, लेकिन सबसे करप्शन पता कहाँ होती है और लूट मार अमेरिका में। लेकिन यह कि इसलिए नहीं होती कि उनका कानून बड़ा सख्त है, वो शिकंजे से बाहर नहीं। वो ये नहीं कि MPA का, MNA का, वजीर साहब का, मरियम का या बिलावल का फोन आ, नहीं सर नहीं, वहाँ पे आपको कानून के नीचे। नहीं साहब, आप मुख्तसर डैम्स के ऊपर जरा कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाना है। देखिए डैम पे मैं क्या कहूँ, डैम से मुझे वो याद आ गया, इनके बड़े अच्छे सीनियर दोस्त थे, हमारे लिए भी काबिल एहतराम थे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। वो कहते थे मैं बैठ जाऊँगा और मैं डैम बना के दम लूँगा, मैं मंजी डालांगा उसे। आप मुझे बताइए कि हमारे जो रिटायर होते हैं, मैं उस महकमे का नाम लूँगा तो फिर आप कहेंगे कि बल्कि शिकायत होगी आपको। हमारे बहुत सारे जजेस, हमारे बहुत सारे साबिक जर्नैल, हमारे बहुत सारे बड़े जो ऑफिसर हैं, हमारा जो कॉरपोरेट तबका है, उनके पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला भाई और एजाज डोगर स्टेक्स ही नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउसेस बनाएंगे, वो जाएंगे अमेरिका में, वो जाएंगे यूके में। यहाँ मेरा आपका बच्चा हम ही ने रहना है। तो वो तो इसका उतना ही सोचते हैं जितना वो सोच सकते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, बात को मैं लिंक करता हूँ। शौकत तरीन साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी दे और हदायत भी दे, मेरी तरह उम्र के उस हिस्से में है जहाँ चिराग सहर होता है। इन्हें ये जरदारी साहब की दरियाफ्त है ना, शौकत तरीन साहब को उन्होंने सेनेटर भी बनाया, वज़ीर ख़जाना भी बनाया। फिर इमरान खान साहब ने उन्हें सेनेटर भी बनाया, वज़ीर ख़जाना बनाया। एक आम जिसे हम जागीरदार सियासत कहते हैं, जिसे हम बुरा कहते हैं, वो आप देखें मोहसिन लगारी कहते हैं यार इसमें स्टेट का नुकसान तो नहीं होगा। वो कहते हैं आपके चेयरमैन का भी तो नुकसान हो रहा है ना। आप इन टेक्नोक्रेट से, इन माजरत के साथ, इन साबिक निसार साहब से, इन साबिक ये जो है ना शौकत तरीन साहब, खुदा का वास्ता है पहले तो इनसे जान छुड़ाएं। नईम साहब देखिए, यहाँ पे नहीं, नईम साहब यहाँ पे नौजवान को समझाएं। अगर यहाँ खुदा का वास्ता अपने नौजवान को समझाएं। मलिक साहब है, एजाज डोगर है, तो वो पाकिस्तान की वजह से है ना। पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हम क्या है, कुछ भी नहीं है। मुझे ब्रेक ले लेने, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मेरे पास अब्दुल्ला मलिक साहब के पास और नईम मसूद साहब के पास इसका हल नहीं है। हम तो एक तजवीज़ दे सकते हैं, वो भी हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन तजवीज़ देना हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का, हर इंसान का हक है। वे आगे वो सही है गलत है वो बात की बात है। अगर एक जगह पे
عبداللہ ملک صاحب رہ رہے ہیں, نعیم مسعود صاحب رہ رہے ہیں, تو وہاں کے مسائل وہ سمجھتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے. خیر یہ سیلاب کی صورتحال تو آپ کے سامنے تھی. اب سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک طرف پاکستان ڈوب رہا ہے, دوسری طرف سیاستدان جو ہے وہ کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ کرسی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. لیکن افسوس کہ یہاں پہ وہ غریب, وہ جو تعلیم بھی مکمل حاصل نہیں کر سکے, وہ وہاں پہ ڈوب رہے ہیں, وہ ایک وقت کے کھانے کو جو ہے وہ ترس رہے ہیں. میں عبداللہ ملک صاحب اور نعیم صاحب اور اپنے ناظرین سے یہ کہوں کہ آپ دیکھیں جیکب آباد سندھ میں جا کے, وہاں پہ مچھر اس طرح کا کاٹ رہا ہے کہ بچوں, خواتین اور نوجوانوں کو اتنے موٹے موٹے پھوڑے پنسیاں ہو رہی ہیں, اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں مچھر سے, وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی وبا ہے. ان کا خدا را دیکھیں, کرسی پھر کھیل رہا, دیکھیں یہاں پہ جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں. ایک طرف میں خان صاحب, عمران خان صاحب, آپ محب وطن پاکستانی ہیں, تو آپ جلسوں کو چھوڑیں, جلسے پر کرنے کے لیے تو پھر وقت ہے آپ کے پاس, اب جائیں وہاں پہ کام کریں جا کے. اور یہاں پہ جو حکومتی جماعت ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس یہ اپوزیشن ہے, خان صاحب بھی ادھر ہیں, ان کی ٹیم بھی ادھر ہے, پرچے پھر کھیل رہنا, پہلے وہاں پہ کام کر لے جا کے. عبداللہ ملک صاحب, یہ سیاست جو ہے ایک طرف جلسے ہیں, دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, وہاں پہ جو ضروریاتی اشیاء وہ وہاں پہ جو ہے ناگزیر ہو چکی ہے, وہاں پہ نہیں مل رہی, دوسری طرف وہاں پہ میڈیسن نہیں مل رہی, وہاں پہ صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے, اور یہاں پہ جلسے جلوس کھیلے جا رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, تو دیکھیے اگر ملک پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, سیاست ہے تو ہم حکمران بھی ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس اتنی بڑی ناگہانی آفات سے کچھ نہیں سیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں جو جانور جو ہمیں بھی فوڈ فیڈ دیتے ہیں وہ چلے گئے, صفحہ 80 سے لوگوں کے گھر مٹ گئے. کیا یہ جاننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا, ابھی بھی جو پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی. میرا تو خیال ہے کہ ہم گزارش کرتے ہیں جناب باجوہ صاحب سے کہ آپ ہی ان سیاستدانوں کو ملک کی خاطر اکٹھا کریں, کیونکہ جب ملک ہے تو سیاست بھی ہے, اور یہاں کا کاروبار بھی ہے, پروٹوکول بھی ہے, نظریات بھی ہیں, پاور بھی ہے. وہ اس وقت تک میں یہ سب چیزیں کہہ رہا ہوں جب تک رول آف لاء کی گورنمنٹ نہیں آتی. کاش آج وہ ادارے جو پوری دنیا میں تھے, کمیونٹی بیس مقامی حکومتوں کے ادارے ہوتے, تو شاید اس قدر تباہی نہ آتی, شاید اس قدر ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا, شاید اس قدر انسانی جانوں کو بچانا اتنا مشکل نہ ہوتا کہ ہم نے اسکاؤٹس والے بھی ختم کر دیے, ہم نے بوائز اسکاؤٹس ختم کر دیے, گرلز گائیڈ ختم کر دیے. یہ وہ ادارے ہوا کرتے تھے, یہ جنگ میں یا ناگہانی آفات میں ہمارے بچے ٹرینڈ ہوتے تھے, اور آج ہمارے پاس ایسا کوئی نوجوان نہیں ہے جس کو اس قسم کی ٹریننگ ہو اور وہ ساری چیزیں سنبھال لے. یہ تب ہوتا ہے جب مقامی لیول پر لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے اور لوگوں کو ان پر ٹرسٹ ہوتا ہے, اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے, یہ چور ہے, تو آج کا جو یوتھ ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے 62%, جب وہ دیکھتا ہے کہ دائیں بھی چور ہے, بائیں بھی چور ہے, آگے بھی چور ہے, پیچھے چور ہے, تو وہ پھر کہتا ہے اس ملک سے چلے جانا چاہیے. اور آج جو ہمارا بہترین دماغ ہے ملک سے جا رہا ہے, اور جو ایوریج ہے اس کے ہاتھوں میں ہماری زندگیاں ہیں, تو پھر ایوریج ہوگا تو ایوریج انجینئر بنے گا, ایوریج ڈاکٹر بنے گا, ایوریج استاد بنے گا, تو ایوریج سے پھر ملک نہیں چلا کرتے, اور بدقسمتی سے آج ہمیں ایوریج کا سامنا ہے. نہیں مسعود صاحب, یہ سیاست اور پرچے کھیلا جا رہا ہے. وہاں پہ پاکستان ڈوب گیا, وہاں پہ اربوں خربوں کا ان کا نقصان ہو گیا, گھر صفحہ 80 سے مٹ گئے, اور یہاں پہ جلسے کھیلے جا رہے ہیں ایک طرف, دوسری طرف پرچے کھیلے جا رہے ہیں, جیل میں کس کو بھیج رہے ہیں. کیا میری اعجاز تمنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ آپ اور عبداللہ صرف میرے اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا, میرا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, مطلب یہ صداقت عامہ ہے. سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست ہے ریاضت اور اس کے علاوہ ذہانت. بہت ذہین آدمی سیاستدان بن سکتا ہے, اگر وہ ذہین نہیں ہے تو وہ تو ان گائیڈڈ مزائل ہے. اب 3 باتیں ہیں سیاست میں, پہلی بات ریاضت, دوسری بات ذہانت, اور تیسری بات عجز ہے, انکساری ہے. مجھے یہ 3 چیزیں آپ اپنے مروجہ سیاستدانوں میں دکھا دیں تو پھر سوچ لیں کہ قوم ترقی کرے گی. چلیں, ہم کہتے ہیں انہی کا 10th A ہے, جو ہمارا آئین ہے نا, اس کا 10th ہے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. ہم 130ویں نمبر پہ ہیں, اب غلط 26ویں 27ویں پہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ بلاول کا قصور نہیں ہے, یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے. عمران خان کا, بلاول کا, نواز شریف کا قصور یہ ہے ان میں عجز نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, یہ ہم مان لیتے ہیں, ان میں ریاضت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں جب تک اپنے نوجوان کو یہ نہیں کہیں گے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں, سیاست کی پرستش چھوڑ دیں, سیاست کی صداقت کو یاد رکھیں, انسان کو یار
ایک میں عرض کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس کو کس اینگل سے لیں، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں اتنے ہی دنیا میں لوگ ہیں جو خدا کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، لیکن وہ آپ سے زیادہ انسان کی خیال کرتے ہیں، آپ تو چیمپئن بنتے ہیں نا۔ آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات پہ چلتے تو آج میں ایتھسٹ کی مثال کیوں دیتا، اس وقت کسی جزا سزا کی بات بڑی ہی اہم نہیں بات ہے ہے، یہ۔ لیکن وہ انسانوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے جیسا کوئی عظیم ہی نہیں ہے دنیا کا، سب سے وہ جسے محسن انسانیت کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے رب العالمین نے بنایا، لیکن ایتھسٹ کیا کرتے ہیں؟ انسان کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ آئین بھول گئے، ہمارے لوگ سائنس بھول گئے۔ مجھے بتائیے بغداد کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں ہے؟ لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں آپ کو اعجاز بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ فل برائٹ اسکالرشپ پاکستانیوں کو دیتا ہے، سب سے زیادہ۔ کیوں دیتا ہے؟ اس نے وہ لوگ آپ سے ہائی جیک کر لیے جسے برین ڈرین کہتے ہیں، وہ رہ جائیں گے امریکہ میں، وہ پاکستان میں نہیں رہیں گے۔ تو وہی بات آپ کے پاس جو ابھی عبداللہ کہہ رہے تھے، وہیں سے میرے منہ میں یہ بات آئی کہ یہاں تو رہ جائے گی پھر ایوریج۔ بھائی اپنے نوجوانوں کو جگانا ہے، انہیں کہنا ہے کہ آئین قانون سے پیار کریں، دل کرتا ہے بلاول سے کریں، پروگرام دل کا کرتا ہے نہ کریں، عمران نہیں سے صاحب پروگرام کا نہ وقت کریں۔ ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا۔ عبداللہ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے اور اس پہ بات کی کہ کیا حل ہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جس جگہ پہ یہ معاملات ہوتے ہیں، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، وہاں کے لوگوں کو ساتھ بٹھایا جائے کہ یہاں پہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ اور دوسرا مجھے شکایت ہے ان اداروں سے جو ایسی بلڈنگز، ایسے دیہات، ایسے گاؤں جو دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے بناتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ خدا نخواستہ ایسی قدرتی آفت آ جائے تو کس طریقے سے اس سے نمٹا جائے گا۔ مجھے شکایت ہے ان اداروں سے جو دریا کے اندر ہوٹل بنا دیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا کہ دریا، یہاں زلزلہ آیا تو یہ دریا برد ہو جائے گا، یہاں سیلاب آیا تو یہ ہوٹل جو ہے دریا برد ہو جائے گا۔ مجھے شکایت ہے ان پڑھی لکھی اپنی قوم سے، پڑھے لکھے جوانوں سے جو شعور نہیں پیدا کر رہے ہمارے عوام کے اندر کہ ہم نے بھی پاکستانی، ہم نے بھی گورنمنٹ کے شانہ بشانہ چلنا ہے، نہ کہ سب کچھ ہم گورنمنٹ پہ ڈال دیں۔ ہمارے گھر کی دیوار جو ہے وہ باہر آ گئی، ہم اپنے وہ تھڑا باہر رکھ لیں، ہم دروازہ گیٹ باہر لگا رہے ہیں تو ڈال دیں حکومت کے اوپر کہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ نہ صرف حکومت پہ ڈالیں، ہمارا اپنا بھی بحیثیت شہری، بحیثیت قوم، ہمارا ذاتی بھی کوئی حق ہے کہ ہم کچھ پاکستان کے لیے کریں، نہ کہ صرف سب کچھ جو ہے حکومت کے اوپر ڈال دیں۔ تو یہ آج کی میری شکایت تھی، یہ بہت ساری، اور حکومت اور سیاستدانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی پرائم منسٹر ہے یا پرائم منسٹر کا امیدوار ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی اور کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اگر پاکستان کا وجود ہے تو خدا کی قسم آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر پاکستان کا وجود نہیں ہے تو آپ چوتھی پانچویں نسل کی اقلیت ہوتے وہاں پہ، اور آپ بھی وہ جو آج دیکھیں انڈیا میں جا کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس سے بدتر آپ کا حال ہوتا۔ تو آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک علیحدہ ریاست پاکستان کی شکل میں دی، جس کی بنیاد بھی جو اسلام کے نام پہ رکھے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ۔ تو آپ خدا را اس کا خیال رکھیں، پاکستان ہوگا تو ہم سب ہوں گے۔ اور میں ان سیاستدان، نادان سیاستدانوں کو کہوں گا کہ دیکھیں جا کے سندھ کے اندر، دیکھیں جا کے جنوبی پنجاب کے اندر، دیکھیں کے پی کے اندر، وہاں پہ آپ کے وہ جوان پاک فوج جن کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ پانی کے اندر کس طرح آپ کے پاکستانیوں کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے نکال رہے ہیں، کس طرح وہ کشتی کے لیے کر رہے ہیں، اور سماجی تنظیمیں بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ اور آپ بھی جاگیں، نہ صرف یہاں پہ لڑائی جھگڑے میں رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔